तारुफ दर्ज झैल मकाले में इन इम्तिहानात और आजमाइशों के कुछ फ़वाइद और हिकमतों पर बहस की गई है जिनका लोगों को अपनी ज़िंदगी के दौरान सामना करना पड़ता है ताकि अजीम किरदार के एक अहम पहलू यानी सब्र को अपनाया जा सके। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। टेस्ट और ट्रायल्स के फ़वाइद। कुरान करीम ने वाज़े किया है कि मुसलमानों को ज़िंदगी भर मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करने की ज़मानत दी गई है। बाब 2 अल-बकरा आयत 155। और हम तुम्हें ज़रूर किसी न किसी खौफ और भूख और माल ओ जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। इसलिए इनके चंद फ़वाइद और हिकमतों को समझना ज़रूरी है ताकि उनके दौरान सब्र और अल्लाह ताला की इताअत में इजाफ़ा हो सके। पहला फ़ायदा यह है कि आजमाइशों और मुश्किलात के ज़रिए एक मुसलमान अल्लाह ताला की लामहदूद ताकत को बेहतर तौर पर समझता है। ये इस वक्त हो सकता है जब किसी मुसलमान को किसी मुश्किल का सामना हो, वो अपने पास मौजूद वसाइल जैसे कि निजी सेहत की देखभाल से इसका तदारुक नहीं कर सकता। ये एहसास इंसान को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करने, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करने की तरगीब देता है। ये जान कर के कोई दौलत समाजी असर और रसूख उन्हें अल्लाह के फरमान से महफूज नहीं रखेगा। आला लिहाजा कोई आजमाइश या मुश्किल जो मुसलमानों को इस तरफ ले जाए वो उनकी इताअत का सबब और आखिरत के दिन उनकी नजात का सबब बन सकती है। इम्तिहान की अगली हिकमत और फ़ायदा यह है कि उनके नतीजे में एक मुसलमान अल्लाह ताला के सामने आजिज़ हो जाए। जब एक शख्स हमेशा आसानी के औकात का तजुर्बा करता है तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी और उनके पास मौजूद चीज़ों पर मगरूर और फ़ख्र करना आसान होता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि किसी को जहन्नम में ले जाने के लिए सिर्फ एक एटम के काबिल फ़ख्र की ज़रूरत है। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 265 में मौजूद एक हदीस से होती है। आजमाइशें और मुश्किलात इस फ़ख्र को तोड़ सकती हैं और मुसलमानों को याद दिलाती हैं कि उन्हें अल्लाह ताला के आजिज़ बंदों की तरह बर्ताव करना चाहिए। इसलिए जिन मुसलमानों को मुश्किलात का सामना है उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो इस बात को तस्लीम करते हुए कि उनके पास मौजूद हर नेमत को अल्लाह ताला के अलावा किसी और ने अता किया है। दर हकीकत किसी ऐसी चीज़ पर फ़ख्र करना जो पैदा की गई हो और फितरी तौर पर किसी और की हो महज हमाकत है। आजमाइशों और मुश्किलात के पीछे अगली हिकमत यह है कि वो मुसलमानों को अपने अमाल में सच्चा इखलास इख्तियार करने की तरगीब देते हैं, यानी सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अमाल सालिहा अंजाम दें। मुश्किलात का सामना करने वाला मुसलमान ये समझता है कि उनकी ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है और वो सिर्फ इस वक्त उनका जवाब देगा जब वो इखलास के मालिक होंगे। बाब 6 अल-इनाम आयत 17। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचाए तो उसके सिवा कोई इसे दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हें भलाई से छुए तो वो हर चीज पर कादिर है। दर हकीकत बहुत से गैर मुस्लिम भी जब मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो अल्लाह ताला से सिद्क दिल से दुआ करते हैं। बाब 29 अल-अनकबूत आयत 65। और जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह से दीन में खुलूस के साथ दुआ करते हैं, लेकिन जब वो उन्हें ज़मीन पर पहुंचाता है तो वो फौरन ही इसके साथ शिर्क करते हैं। एक मुसलमान वाकई खुश नसीब है अगर वो अपने तमाम अमाल में इस इखलास को बरकरार रखे, क्योंकि ये तमाम भलाइयों की बुनियाद है। ये याद रखना ज़रूरी है कि जो शख्स दूसरों को खुश करने के लिए अमल करता है, इससे कहा जाएगा कि वो उन लोगों से अपना अजर हासिल करे जिनके लिए इसने अमल किया है, जो कि मुमकिन नहीं होगा। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद एक हदीस से होती है। लिहाजा एक इम्तिहान और मुश्किल एक मुसलमान को इससे रोक सकती है, क्योंकि ये इखलास की तरफ तरगीब देती है। आजमाइशों और मुश्किलात का अगला फ़ायदा यह है कि वो एक मुसलमान को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का बाइस बनते हैं, सच्ची तौबा के ज़रिए ये जानते हुए कि अल्लाह ही उन्हें माफ़ कर सकता है और इस तरह उनकी मुश्किलात को दूर कर सकता है। आम तौर पर मशहूर है कि अल्लाह ताला इस शख्स को बख्श देता है जो सच्ची तौबा करता है। सच्ची तौबा की शराइत में शामिल हैं पशेमान होना, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगना, और जिस पर भी जुल्म हुआ है गुनाह की तरफ वापस न आने का वादा करना, और अल्लाह ताला के एहतराम में जो हुकूक पामाल हुए हैं उनकी तलाफ़ी करना। और लोग एक इम्तिहान या मुश्किल जो खुलूस दिल से तौबा करने पर मजबूर करती है, दर हकीकत ये एक अजीम नेमत है
کیونکہ یہ قیامت کے دن ان کی نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اس امتحان یا مشکل کے پیچھے اس خاص حکمت کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا۔ یہ طرز عمل انہیں صرف جہنم کے قریب لے جائے گا۔ مثال کے طور پر جو شخص ان لوگوں سے معافی مانگنے میں ناکام رہتا ہے جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے، اسے قیامت کے دن انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے متاثرین کو ان کی نیکیاں دی جائیں گی اور اگر ضرورت پڑی تو انصاف کے قیام تک انہیں ان کے مظلوموں کے گناہ دیے جائیں گے۔ یہ انہیں جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت مسلمانوں کو ایک اہم عبادت یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 3371 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ دعا کسی کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کی انتہائی علامت ہے۔ اس عمل صالح کی طرف رہنمائی کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں برکات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ در حقیقت صحیح مسلم نمبر 6936 میں موجود ایک حدیث اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ہر دعا جو صحیح طور پر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں قبول کرتا ہے۔ بدقسمتی سے جب کسی کو صرف آسانی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اکثر اس نیک عمل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بس ایک امتحان یا مشکل کی ممکنہ حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس عظیم عمل کی طرف راغب کیا جائے۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو بردباری اختیار کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی پسندیدہ خصوصیت ہے جو جامع ترمذی نمبر 2011 میں موجود حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ تحمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آسانی اور مشکل دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی سچی فرما برداری شامل ہے۔ سربلند اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا۔ بردباری انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اس کنارے پر روکتی ہے جس سے وہ آسانی کے وقت اس سے راضی ہوتے ہیں لیکن مشکل کے وقت اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس رویہ کو روکنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ شخص بالآخر دونوں جہانوں میں ہار جائے گا۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت گنوا دی ہے۔ آزمائشوں اور آزمائشوں کے بغیر ایک مسلمان سچی بردباری کو اپنانے اور اس کا مظاہرہ کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے اور اس لیے اس کے ذریعے زیادہ ثواب حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ جب ایک دوسرے پر ظلم کیا گیا ہو تو اپنے مظلوم کو معاف کر کے اجر اور اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنا ہے۔ باب 24 النوری آیت 22۔ اور وہ معاف کر دیں اور نظر انداز کرے، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی بخشش کے خواہاں ہیں، لیکن بعض صورتوں میں وہ اپنے کبیرہ گناہوں کو مٹانے کے لیے سچے دل سے توبہ نہیں کرتے اور وہ اپنے چھوٹے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی نیک اعمال انجام دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان صورتوں میں کسی دوسرے کی طرف سے پیش آنے والی آزمائش یا مشکل ایک مسلمان کو بہترین موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے مظلوم کو اللہ کی خاطر معاف کر کے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرے۔ اس مشکل کی عدم موجودگی میں ایک مسلمان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش حاصل کیے بغیر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ایک تباہ کن نتیجہ ہے۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 146۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب ایک مسلمان اپنے واجبات کو خلوص نیت سے ادا کرے اور رضاکارانہ طور پر نیک اعمال انجام دے۔ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے، لیکن جو مسلمان اس نصیحت پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ پھر بھی مشکل امتحان میں صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کے جسم کے ہر عضو کو صرف اس کی اطاعت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ مسلمان بہت کم گناہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں پوری کرتا ہے اور انہیں پناہ دیتا ہے۔
جس کو یہ حاصل ہو جائے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔ اور اس کامیابی کی اصل وہ امتحان اور مشکل ہے جس کا سامنا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مریض کو عطا کیے جانے والے بے شمار انعام کا ایک پہلو ہے جس کا ذکر باب 39 الزمر آیت 10 میں ہے۔ مریض کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جائے گا۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ وہ حقیقی علم رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اہل علم ان عظیم نعمتوں سے واقف ہیں جو مشکلات کے وقت صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سنن ابن ماجہ نمبر 4023 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے ایمان کی قوت کے مطابق آزماتا ہے، لہذا ایک ذہین مسلمان جانتا ہے کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے کیونکہ وہ مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور یہ دونوں جہانوں میں کسی کی نجات کا بہترین اشارہ ہے۔ ایک اور مثال جامع ترمذی میں موجود حدیث نمبر 2402 ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں بڑے امتحانات کا سامنا نہیں کیا وہ صبر سے امتحان لینے والوں کو ملنے والے انعام کو دیکھیں گے کہ کاش ان کو بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ زمین پر ان کی زندگی جیسے ان کی کھالیں قینچی سے کاٹ دی جائیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے والا مسلمان جب ان تعلیمات پر غور و فکر کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دونوں جہانوں میں اجر عظیم کی امید رکھتے ہیں۔ یہ اس شخص کی مانند ہے جو اچھی صحت سے آنے والی خوشی کی امید میں خوشی سے کڑوی دوا نگل لیتا ہے۔ باب 39 الزمر آیت 10 مریض کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جائے گا۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی شکر گزاری کا باعث بنے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اندرونی طور پر یہ تسلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس موجود ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے انہیں عطا کی ہے۔ وہ زبانی طور پر ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے شکر ادا کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہر نعمت کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کر کے حقیقی شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7 اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں ضرور تمہارے حق میں اضافہ کروں گا۔ جب کوئی شخص عارضی طور پر اور یہاں تک کہ مستقل طور پر کسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی اچھی صحت، تو وہ اس کی قدر کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں اور اس لیے اس نعمت اور دیگر نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں جو کہ حقیقی شکر گزار ہے۔ نعمتوں کی یہ قدردانی بعض صورتوں میں کسی شخص کو پہلے مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کیے بغیر نہیں ہوتی۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ ایسی صورتوں میں جہاں کوئی شخص تو سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے یا اپنے چھوٹے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی نیک اعمال انجام دینے میں ناکام رہتا ہے، آزمائشیں اور مشکلات تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اس کی تصدیق بہت سی احادیث سے ہوئی ہے جیسے کہ صحیح بخاری نمبر 5640 میں موجود ہے جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ مسلمان کو ہر مصیبت مشکل کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، خواہ وہ مشکل جتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کانٹے سے مزید بڑا تلخ سچائی یہ ہے کہ جس صورت میں کسی کو اپنے گناہوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آخرت کی بجائے اس دنیا میں ان کا سامنا کرنا پسند کرے گا۔ دنیا کی مشکلات آخرت کی مشکلات کے مقابلے میں معمولی ہیں، لہذا مسلمان کو سب سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر وہ سرزد ہو جائیں تو ان سے سچی توبہ کرے۔ اگر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے اور یہ قبول کرنا چاہیے کہ یہ ان کے گناہوں کی تطہیر کا ذریعہ ہے جو اگلے جہان میں جہنم کی آگ سے گناہوں سے پاک ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سے وہ اپنے وسائل کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کی مشکلات کی تعریف کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب کوئی ایک ہی کشتی میں ہو، جس کا مطلب ہے جب وہ بھی مشکلات کا سامنا کر رہا ہو۔ یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے کبھی حقیقی بھوک محسوس نہیں کی وہ بھوک کے شکار لوگوں کی مدد کرنے کا امکان کم ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ایک آزمائش اور مشکل کسی کو دوسروں کی مدد کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے،
جو ایک عظیم کام ہے جس سے وہ محروم ہو سکتے تھے اگر وہ خود مشکلات کا سامنا نہ کرتے۔ یہ مشکلات اور آزمائشوں کے پیچھے اگلی حکمت سے منسلک ہے، یعنی ان مسلمانوں کے لیے جو مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کا ایک موقع۔ اگر ضرورت مند موجود نہ تھے تو مسلمان ان کی مدد کر کے ان گنت انعامات کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ لہذا مسلمانوں کو ہمیشہ مشکلات میں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے تمام معاملات اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کر سکیں۔ سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی شخص کی زندگی میں بہت سے مواقع پر انہیں یقین ہو سکتا ہے کہ کچھ برا تھا، صرف بعد میں اپنا خیال بدلنے کے لیے، اور کئی بار وہ یقین کر چکے ہوں گے کہ کچھ اچھا تھا لیکن وہ ان کے لیے بوجھ بن گیا۔ پس جس مسلمان کو آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر ایسے فائدے اور برکات ہیں جن کا وہ فوراً مشاہدہ اور ادراک نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر بچے کی موت ایک انتہائی مشکل اور امتحان ہے، لیکن صبر کے ذریعے والدین کو معاف کیا جا سکتا ہے اور قیامت کے دن اپنے بچے کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بہت سی احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری نمبر 1249 میں موجود ہے۔ اس صورت میں بچے کی موت والدین کے لیے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4031 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ان کا صبر اور امتحان پر بھی قناعت ہے۔ یہ مسلمان دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا، جس کی طرف اس حدیث کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آزمائشوں اور مشکلات کے پیچھے اگلی حکمت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جیسا کہ ان کا سب سے زیادہ امتحان لیا گیا تھا۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 4023 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی روایات کے جتنے قریب ہوں گے وہ ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اتنے ہی قریب ہوں گے، دونوں جہانوں میں سرفراز۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ سالے پیشواؤں نے آزمائشوں اور مشکلات میں خوب لطف اٹھایا۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بے حساب اجر حاصل کرنے کے لیے مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اپنے صبر کو بڑھا سکیں۔ باب 39 الزمر آیت 10۔ بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔